अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको यूट्यूब और फेसबुक पे वेलकम करते हैं। पिछले दिनों मैंने सोचा था कि मैं किसी पॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी मुल्क के हालात देख के इंसान से रहा नहीं जाता। और हर बाशऊर बंदा जिसको ज़रा से भी पाकिस्तान की परवाह है, वो अपने मुल्क के लिए बात करना किसी ना किसी लेवल के ऊपर ज़रूरी समझता है। चूंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास सिर्फ यही एक सोर्स होता है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करें लोगों तक और उनसे अपने हालात का इजहार करें। सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे या लाइव स्ट्रीम देखेंगे, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को भी, जो ज़ाविया बाय इमरान है। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, और इसको फेसबुक के ऊपर भी आप इसको फॉलो करें। द रीज़न इज़ दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी बात और आपकी आवाज़ तभी दूर तक पहुँचती है जब आपका सब्सक्रिप्शन का दायरा कार बहुत बड़ा हो। ऑब्वियसली कोई रीज़न ऐसी नहीं कि ये काम मैं सिर्फ कोई पैसों के लिए कर रहा हूँ, या मुझे कोई यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल चलाना है तो मुझे इससे कोई इनकम आएगी तो मेरा रोज़ी रोटी चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी रोज़ी रोटी बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन अवाम तक आवाज़ पहुँचाने का इससे बेहतरीन सोर्स मेरा हाला आज 21st सेंचुरी के अंदर कोई और हो नहीं सकता। तो ये आपसे गुजारिश है कि ज़रूर कीजिएगा ज़ाविया बाय इमरान यूट्यूब चैनल, और ये मेरा फेसबुक जो प्रोफाइल है इसको आप फॉलो करें। आते हैं जी पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। जो लोग पॉलिटिक्स के साथ लिंक्ड हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और करंट अफेयर के साथ, उनको पता है कि क्या सिचुएशन जा रही है। लेकिन एक दफ़ा हम उसको क्विकली रिकैप करते हैं। इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, उसके बाद पीटीआई की जो सपोर्टर और वोटर थे वो रोडों पे आ गए, और मार धाड़ का एक ऐसा सीन देखने को मिला जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज से पहले कभी रिपोर्ट हुआ है। ऑब्वियसली इसमें एक फैक्टर जो बड़ा सीरियस था, जिसको अबे लोगों ने हाईलाइट भी किया, कि आज से पहले पॉलिटिकल लीडरशिप को और पॉलिटिकल पार्टीज को तो गाली गलौज किया जाता था, उनके खिलाफ एक्शन भी लिए जाते थे। लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि लोग पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। आज की तारीख से पहले कभी भी पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ। और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उसके दिल में अपनी पाक फौज के लिए मोहब्बत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये जो सिनेरियो क्रिएट हो गया, जिस तरह की कंडीशन क्रिएट हो गई है, जिस तरह के हालात क्रिएट कर दिए गए हैं, इसके अंदर चंद एक लोगों की मिसकैलकुलेशन की वजह से अवाम के दिलों में पाक फौज की एक नफरत पैदा हो गई है, और ना चाहते हुए भी उन्होंने इस तरह का रिएक्शन देना शुरू कर दिया है कि जो बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान फौज, उनकी भले 100 गलतियां हैं, 100 मिस्टेक्स हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो उनका पॉलिटिकल रोल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, हम उसके ऊपर भी आंखें बंद नहीं कर सकते। आज से पहले जो होता आया लोगों ने कबूल किया, लेकिन एक नई हिस्ट्री रिकॉर्ड हुई, एक नई हिस्ट्री लिखी गई, जिसके अंदर लोगों ने कहा इनफ इज इनफ। उन्होंने आर्मी की लीडरशिप को, बेसिकली जब हम आर्मी की बात करते हैं तो लीडरशिप की बात करते हैं, ना कि हम उन जवानों की बात करते हैं या उन अफसरों की बात करते हैं जिनका हायर लेवल के ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग में कोई रोल होता है। वो तो बेचारे अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं और अपनी जानों की नजराने भी पेश करते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। हम सिर्फ उन चंद एक लोगों की बात कर रहे हैं जो टॉप लीडरशिप के अंदर बैठते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोर कमांडर के 1-2 कमांडर्स जो उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं, या ऊपर के टॉप लेवल के 10 से 20 बंदे होंगे जो इस सारे सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। उनकी मिसकैलकुलेशन हो सकती है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। एक उन्होंने मिसकैलकुलेशन ये की कि अगर हम इमरान खान को माइनस कर देंगे तो शायद ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है ये स्टेबल हो जाएगा। ये उनकी बड़ी गलती थी,
انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، نو کانفیڈنس موشن کے تھرو عمران خان کو باہر کیا. اس کے بعد وہ نواز شریف کو لے کے آئے، مطلب نون لیگ کو لے کے آئے. انہیں یہ لگتا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن حالات بہتر ہونے کی بجائے خرابی کی طرف گئے. تو اس کو تو سب لوگوں نے دیکھا، آبزرو بھی کیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئی ایس پی آر نے بھی آ کے اسٹیٹمنٹس دی، جی اب اکانومی بہتر کی طرف جا رہی ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اسحاق ڈار کو جہاز پہ لے کے آئے. تو ہمیں وہ سائنسدان فیل ہوتا وہ بھی نظر آ گیا کہ جس کو معیشت کا بابا پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا تھا کہ وہ پتہ نہیں آگے پاکستان کی معیشت کو سنبھال لے گا، کیا کرے گا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے اس نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کو بچانے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جب بندہ دعاؤں پہ آ جاتا ہے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ کارکردگی دکھانے کے لیے زیرو ہے اور وہ سارا کا سارا مدعا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ڈال رہا ہے. خیر اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہونا شروع ہوئی. پھر عمران خان صاحب نے فوج کے اگینسٹ ایک ریئیکشن بھی دینا شروع کیا. کوئکلی آتے ہیں جلدی سے جو ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہوئی. عمران خان کو پکڑا گیا، لوگوں نے ریئیکشن دیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، آگے لگا دی گئی. اس کے بعد جی ایچ کیو کے اوپر پہلی دفعہ حملہ ہوا. آج صبح ایک آڈیو سننے کو ملی جو کور کمانڈر لاہور کی شاید مسز کی کال تھی. بہت ساری کالز لیک ہو رہی ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی کال لیک ہوئی. وہ اپنے کسی ریلیٹیو سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے بتا دیا کہ جو لاہور کے کور کمانڈر تھے انہوں نے آلریڈی جنرل عاصم منیر کو بتا دیا تھا کہ میں اپنی عوام پہ گولی نہیں چلاؤں گا. ادروائز لاہور کی کور ہو اور ایک بڑا اسٹریٹجیکلی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر بندہ بیٹھا اور کور کمانڈر ہو، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے گھر کے اوپر چند ایک لوگ حملہ کر دیں گے اور وہ بے بس اور لاچار ہو کے بیٹھا رہے گا. لیکن یہ ایک طرح سے پری پلانڈ قسم کی ساری موو لگ رہی ہے. آپ نے کسی بھی کنٹونمنٹ کے ایریے کے اندر گھسنا ہو نا تو آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک ہوتا ہے ہر جگہ پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند ایک پی ٹی آئی کے یا کوئی بھی بلوائے یا انٹرنلی کوئی ایسے لوگ جنہوں نے شرارت کی ہو وہ اتنے سینسٹیو ایریاز کے اندر گھس جائیں اور آ کے جناب وہ مار دھاڑ اور جلاؤ گراؤ کرنا شروع کر دیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو. بڑی حیرت کی بات ہے. اور اس کال کے اندر ہم نے یہ بھی سنا کہ کور کمانڈر نے بہت ساری جگہوں پہ کالز کی لیکن ان کو کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا. خیر کنٹروورسیز تو بہت ساری ہیں، اس میں سے بہت ساری باتیں نکلیں گی بھی آنے والے ٹائم میں، جن میں سے ایک آدھ تو شاید آپ نے آبزرو کر لیا اور لوگوں نے ویڈیو میں کیپچر کیا ہے کہ آرمی کے ٹرکس کے اندر سے سویلین کپڑوں کے اندر لوگ نکل رہے ہیں اور وہ جتھوں کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں. تو اس سے یہ ایک انڈیکیشن تو ملتی ہے کہ کسی لیول کے اوپر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنے بندے بیچ میں انفلٹریٹ کروائے ہیں اور there is a possibility کہ یہ جو توڑ پھوڑ مار داڑ اور گلاؤ جراؤ ہوا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ان کا بھی کوئی رول ہو. ادروائز کوئی سینس نہیں بنتی کہ آرمی کے ٹرکس کے اندر سے پرائیویٹ کپڑوں کے اندر لوگ نکل رہے ہوں اور لوگوں کے ساتھ ملتے جا رہے ہوں. خیر یہ تو ایک اس کا آپ نے دیکھا آج کی ایکٹیویٹیز جو ہوئی ہیں، آج کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی اس پہ ریئیکشن دیا ہے. آرمی چیف نے بھی کہا کہ جی ہم اپنی تنصیبات کے اوپر حملوں کو برداشت نہیں کریں گے اور بڑی سختی سے نپٹا جائے گا. اس کے بعد آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ، اس کے اوپر پھر عمران خان نے بھی ایک ریئیکشن دے دیا کہ بھئی آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا. عمران ریاض خان جو پاکستان کے بڑے رینوڈ جرنلسٹ ہیں، ان کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے عمان جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا. اب تو میرا حال ان کی ایک ویڈیو بھی آ گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کیوں جا رہے تھے عمان کی طرف. تو there were certain reasons جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہاں پہ وہ سیف فیل نہیں کر رہے تھے. انٹرنیٹ کے ایشوز آ رہے تھے، ویڈیو اپلوڈز نہیں ہو رہی تھی، ان کو کنٹینیوسلی فالو کیا جا رہا تھا. وہ ڈفرینٹ لوکیشن سے جا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہے تھے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا. ان کے گھر کے باہر آ کے ایک بندے کو قتل بھی کیا جاتا ہے ان کی دیوار کے ساتھ. پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، مطلب ڈائریکٹلی بھی ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں وہ اس ملک سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے تو ان کو اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد پنجاب پولیس کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے عمران ریاض کو ریلیز کر دیا تھا.
لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں. لیکن جو خبریں لیک ہو رہی ہیں اس کے مطابق عمران ریاض کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کے سر کے اوپر لاٹھیاں اور لوہے کے راڈ مارے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پچھلے کچھ گھنٹوں سے بے ہوش ہیں اور کوما کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. یہ پاکستان ایک اور ارشد شریف کے قتل کو برداشت نہیں کر پائے گا. اگر اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہو گیا جس میں کوئی بڑا لیڈر یا کوئی بڑا صحافی مار دیا گیا، تو یقین مانے پھر بات جی ایچ کیو تک نہیں رکے گی، بات اس سے آگے پھر پرسنلائز ہو جائے گی. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. نہ تو یہ کوئی تھریٹ ہے، نہ کوئی دھمکی ہے، یہ ایک انالیسس ہے، پولیٹیکل انالیسس. آپ نے دیکھ لیا پاکستانی قوم بڑی جذباتی قوم ہے. جب یہ غصے میں آتی ہے تو یہ جی ایچ کیو کے دروازے اکھاڑنے پہ بھی آ جاتی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی بڑی ٹریجڈی ہو گئی تو اس کے بعد اس کو سنبھالنا پھر جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا. اور یہ بھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اسی پاکستان پہ رہتے ہیں، اسی پاکستان میں رہتے ہیں، اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں جو ان ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں وہ بھی اس پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں. اگر کوئی بندہ جی ایچ کیو تک آ سکتا ہے تو پھر وہ بندہ ان کے ریزیڈینشل اپارٹمنٹس یا ان کے ریزیڈینشل گھروں تک بھی پہنچ سکتے ہیں لوگ. آپ اگر اس حد تک چلے جائیں گے کہ کسی انسانوں کی اس طرح سے زندگیاں لینے پہ بھی آپ ذرا بھی سوچیں گے سمجھیں گے نہیں، تو لوگوں کو بھی آپ تک پہنچنے کے لیے زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہو سکتا ہے میرے اس بیان کو بہت سارے لوگ ناپسند کریں، لیکن یہ حقیقت ہے. میں اپنے طور پہ کوئی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہا، میں لوگوں کی مینٹیلٹی شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو ویسے ہی لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی مار کٹائی کے کاموں میں بڑا مزہ آتا ہے. آپ نے ریسنٹ پارٹس کے اندر ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جہاں پہ اگر کوئی بندہ کسی ایک بندے کو مار رہا ہے تو 10 بندے ویسے ہی آ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں بغیر پوچھے ہوئے کہ کیوں مار رہے ہو. یہ ہمارا ایک نیشنل ہابی ہے. تو پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ چاکا اتر جانا. تو یہ جو چاکا لگا ہوا تھا نا لوگوں کو جی ایچ کیو کا اور آرمی کا، یہ اتر گیا ان کا. اب اس کے آگے برے دن ہی ہیں معاملات کے اندر اور اس طرح کی سچویشن کے اندر. تو جس نے بھی چلنا ہے سوچ سمجھ کے چلنا ہے. لیکن جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جی ایچ کیو کی طرف سے، میرا حال ہے انہوں نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے. وہ اتنی اسٹرکٹ قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آرمی کے اندر سے انٹرنلی کوئی بغاوت ہو اور ایسی تاریخ لکھی جائے جو آج سے پہلے کبھی آرمی کی ہسٹری میں نہ لکھی گئی ہو. لیکن میرا خیال ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے آرمی کے اندر، جو کور کمانڈرز ہیں، ان کو مل بیٹھ کے اس بات کو سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے باوجود بھی آپ اب اس طوفان کو روک نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی بی شہید کے بعد لوگوں نے آصف علی زرداری کو بھی ووٹ ڈال دیا تھا. ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے لوگوں کا، ایک ہوا چلی ہوتی ہے، عوام کی جو آواز ہوتی ہے وہ رب کی آواز ہوتی ہے. تو آپ اس آواز سے ڈریں اور اپنی عزتیں بچائیں. آپ کے لیے یہی مشورہ ہے. جو تھوڑی بہت آپ کی عزت بچ گئی ہے نا وردی کی، اس کو بچائیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ آج بھی پولیٹیکل اپنے رول کو سکویز کر لیں اور اپنی لیمٹس کے اندر چلے جائیں تو میرا حال ہے آنے والے کچھ مہینوں یا سالوں کے اندر آپ کا یہ جو ایک تقدس پامال ہوا ہے نا، شاید یہ آپ ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اگر آپ نے ابھی بھی اپنی حرکتیں اور یہ جو معاملات ہیں ان کو نہ روکا تو میرا حال ہے کانسیکوینسز اس سے بھی برے ہوں گے. اس سے کوئی اچھائی نکلنے والی نہیں ہے. ہیڈز آف ٹو سپریم کورٹ اور ججز کو لیے جنہوں نے سٹینڈ لیا اتنے پریشر کے باوجود. ایک لاسٹ ہوپ ہے پاکستان کی عدلیہ کہ وہ چیزوں کے اندر بہتری کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں جی، کوئی بھی سینسیبل بندہ ہے اس کو یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس یا کوئی ناسا کی کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی کہ عمران خان کے اوپر 150 مقدمات کر دی ہیں تو وہ 150 مقدمات کیا آپ کے خیال میں وہ ٹھیک بنے ہوئے ہیں. ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. ساری حرکتوں کے پیچھے سب کو پتا ہے کہ کون انوالو ہے، کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس میں ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کے اوپر 150 مقدمات آپ کر دیں. عوام سمجھتی ہے، عوام سب کچھ سمجھتی ہے، عوام کو سب پتہ ہے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ ہماری آواز، ہمارا میسج
بلکہ بہت سارے لوگوں کی آواز جو پاکستان کی بہتری کے لیے اٹھا رہے ہیں وہ پنڈی تک پہنچے گی اور وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور پاکستان کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں گے. انشاءاللہ دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی. تب تک خیال رکھیے اپنا. پاکستان زندہ باد.